अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजा। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़फ़र अब्बास और आज हमारे साथ हमेशा की तरह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मोहतरम मौलाना अबुल क़ासिम रिज़वी साहब मौजूद हैं। और आपको यकीनन मालूम है कि जब अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सवालात हमारे पास मौजूद होते हैं जो उम्मत मुस्लिमा ने हम तक पहुँचाए होते हैं, और बहुत सारे ऐसे शरई मसाइल होते हैं जिसके लिए हम मौलाना साहब को आपके सामने लेकर आते हैं और उनकी खिदमत हासिल करते हैं। तो जिस तरीके से वबाई बीमारी इस वक्त पेंडेमिक एक इशू चला हुआ है, कोरोना वायरस, और ये बीमारी ऐसी चल रही है, वायरस ऐसा चल रहा है कि इसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, और उसी को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे और उससे दरपेश मसाइल, उससे जो असरअंदाज हो रही है इंसान की ज़िंदगी, उसमें रहते हुए इस्लाम के क्या अहकामात इस वक्त हम पर लागू होते हैं और हर फ़र्द की क्या ज़िम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अल्लामा अबुल क़ासिम रिज़वी साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारी खुश नसीबी है कि मेलबर्न में हमारे पास एक ऐसे आलिम मौजूद हैं कि जिनसे हम ऐसे वक्त में ऐसी मुश्किल औक़ात में कि जिस वक्त हर शख्स की एक अपनी ज़िम्मेदारी है, उसमें हम आपसे फैज़याब हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये कि इस वक्त जिस वक्त हर टेक्नोलॉजी ख़त्म, सारी जितनी भी कोशिशें साइंसदानों की है, जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों की कोशिशें काविशें वो सब पीछे होती चली जा रही हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त आजमाइश में डाल रहा है या हमें अपने गुनाहों की सज़ा दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इंसान ज़ाहिर अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की मखलूक है, और इस वक्त इबादत भी करती है और कहीं कहीं गुनाह भी कर रही, तो उसकी सज़ा भी हासिल करी। तो इस दौरान इस मुल्क बीमारी के अंदर किस तरीके से हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने साथ अपने घर वालों की, भाइयों की, दोस्तों की किस तरह खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत सख्त वक्त है। मुख्तसर मैं ये कह सकता हूँ कि ये रुजू का भी वक्त है और लुजू का वक्त भी है, क्योंकि हम अपने दुनियावी मशागिल में, दुनियावी मामलात में बहुत आगे चले गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, अपने रब को भुला दिया था। हमारा दीन चंद रातों, चंद दिनों और चंद सातों का रह गया था। इम्तिहान भी कह सकते हैं आप, सजा भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, क्या हम इस बात का हक रखते हैं कि हम ये कहें कि हमारा इम्तिहान हो रहा है? इम्तिहान तो अल्लाह अपने मोमिन बंदों का लेता है। बेशक अपनी कोताहियों का एतराफ करने की जरूरत है। बिल्कुल, उसे भूल गए थे, उसकी तरफ पलटने की जरूरत है। रुजू के माने पलटने के हैं, और लुजू जो है, मलजा व मावा उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, यानी उसकी पनाह में जाने के। पलटना भी है और अपने आप को उसकी पनाह में रखना है। क्या इससे बेहतर कोई किला हो सकता है? क्या इससे बेहतर कोई पनाहगाह हो सकती है? क्योंकि आइसोलेशन की बात हो रही है ना, बिल्कुल सेल्फ आइसोलेशन। तो कहां जाएं? किसकी पनाह में जाएं? किसके हवाले अपने आप को करें? तो आइए अल्लाह से पनाह चाहें, उससे करीब हों, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। यहीं पर इम्तिहान के ताल्लुक से जो बात की थी, तो यहीं पर एक बात और कहता हूं। हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, दौलत को फकीरी से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, फुर्सत को मसरूफ होने से पहले गनीमत जानो।
اب وہ تمام نعمتیں غنیمت جا چکی ہیں. اب یہ وقت غنیمت ہے ہمارے لیے. اس اعتبار سے اگر آج ہمیں لاک ڈاؤن ہو چکی پوری دنیا, مختلف ممالک لاک ڈاؤن ہو گئے, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ دنیا لاک ڈاؤن ہوئی ہے نا, بند ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں شاید رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہوئی ہے, میں کہہ رہا ہوں اللہ نے تو ہمارے لیے رحمت کھول دی ہے. وسعت رحمت ہو, بہت اچھا موقع اس کی رحمت وسیع ہے. سبقت رحمت والا غضب ہے, جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. جو رحمان ہے دنیا میں, رحیم ہے آخرت میں. تو آئیے اس وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں 3 طرح کے ایکسپرٹس ہیں اس سچویشن میں, اور خاص بات یہ کہ تینوں ایک پیج پر ہیں. ماشاء اللہ. آپ کی دینی قیادت کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا, دینی قیادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دینی قیادت وہی کہتی ہے جو دین کہتا ہے. اور میں اس کی مثال دے دوں. ابتدائے اعلان نبوت ہے, پہلے 3 سال سرکار ختمی مرتبت سری تبلیغ کر رہے ہیں. ابھی جو ہے مکے میں لوگوں کو کھلم کھلا دین نہیں بتایا جا رہا ہے, گھروں میں مل رہے ہیں, خاموش جگہوں پر ملاقات ہو رہی ہے, سکوت تھا. پھر رفتہ رفتہ یہ تبلیغ ہوئی ہے. ازا کا تعلق بھی دیکھیں آپ کہ بعض ممالک جہاں پر ازاداری کی پابندی لگی ہوئی ہے تو لوگوں نے کس طرح سے ازائیں کی ہیں. بے شک, بالکل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت ورلڈ کی ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے رہبر جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے مفاد میں, ہم زندہ رہیں گے, صحت مند رہیں گے. اچھا, یقیناً دین پر مرنا ہے. ہماری زندگیاں, ہمارا مال, سب کچھ جو ہے دین کے لیے ہے اور محمد و آل محمد کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, سورہ انعام آیت کا نمبر 162. بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, سب اس کے لیے ہے. تو زندگی بچی ہوگی تو اس کی اطاعت. ہاں, اگر کبھی ایسا موقع آ جائے دین کو خطرہ ہے تو جان دی بھی جاتی ہے, شہادتیں ہوتی ہیں. لیکن آیا اس وقت اپنے آپ کو ایسی صورتحال کے اندر, نہیں, ہم تو نکلیں گے باہر, ہم تو جائیں گے نماز جماعت میں, ہم تو قائم کریں گے نماز جماعت. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی, پروردگارہ میری ضروریت کو نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما. مولا کائنات صفین کے میدان میں کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہی اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ نماز قائم ہو. امام حسین السلام نے سجدہ آخر میں سر کٹا دیا, مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگتی. یقیناً وہاں ضرورت ہے. اب یہاں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے تو اس وقت دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نمازیں قائم رہیں گی. لہذا آپ اپنے گھروں میں اس وقت تک قائم رکھیں جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہو جاتے, بیماری ختم نہیں ہو جاتی. وبا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح باہر نکالنا عقلاً شرعاً درست نہیں ہے. لہذا ہمارا دین عقل کا دین ہے, لاجک کا دین ہے, ریزن کا دین ہے. اس چیز کو سمجھتے ہوئے مجتہدین نے کہا ہے, رولنگز آ گئی. وہی مجتہدین جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام اعمال کرنے, وہ مجتہدین کہ جن کا عالم یہ کہ شبہ جمعہ جو 5 گھنٹے مسلح عبادت پہ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت کہہ رہے ہیں آپ سے یہ جو مجتہدین آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تم اگر نماز پڑھ چکے ہو اور اس کے بعد جو ہے جماعت قائم ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد اگر تمہاری کوئی قضا نماز رہ گئی ہے تو اس جماعت کے ساتھ پڑھ لو. وہ مجتہدین جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں پڑھی جانے والی اگر 2 رکعت نماز جو ہے, احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں, روایت کی روشنی میں کہتے ہیں تمہاری 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. اور اگر 10 لوگ نماز جماعت میں آ جائیں تو حدیث بھی رسول کی, تمام مجتہدین فقہا کہتے ہیں اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے خدا کے, فرشتے بھی نہیں کر سکتے, اتنا ثواب ہے. لیکن یہ جماعتیں جب آپ زندہ ہوں گے تو قائم ہو سکتی ہیں. لہٰذا مراجع یہ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کا نکلنا آپ کے لیے درست نہیں ہے, آپ کی فیملی کے لیے درست نہیں ہے, سوسائٹی کے لیے درست نہیں. آئیے ٹھیک ہے,
ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں بھائی یہ تو دین ان کی فیلڈ ہے، اس میں یہ بات کریں، لیکن اس وقت ہیلتھ کا ایشو ہے. اب ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آیا آپ کے علماء مجتہدین اور مراجع جو کہہ رہے ہیں اس کے اگینسٹ کہہ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ آج علم ادیان اور علم طب، علم الادیان و علم الابدان، مولا کائنات نے کہا نا کہ دو طرح کے دین ہیں، علم ہے. العلم و علمان، دو طرح کے علم ہے، ایک دین کا علم ہے اور ایک بدن کا علم ہے جو آپ کے ہیلتھ. آج دیکھیں دونوں ایک ساتھ ہیں تو پتہ چلا روح اور جسم کی ہم آہنگی جب ہوتی ہے تو اسی سے ابدیت بنتی ہے. اور ابدیت کی معراج تو میرے نبی کو ملی. ابھی 2 دن پہلے تو ہمیں مبعث اور معراج کا جشن کیا ہے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو لہٰذا روح کے ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں، جسم کے ماہرین، ہیلتھ کے ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، انسٹرکشنز ہیں باہر نہ نکلیے. اور میں کہتا ہوں کتنی خوبصورت بات ہے، دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ 14 دن تک آئسولیشن. آپ کہ ہمارا اسرار ہم باہر نکلیں گے، اور 14 دن 14 کے نام پہ گھر میں بیٹھتے ہیں، پھر 14 کا نام لے کے باہر نکلیں گے. رسول کے نام، مولا کائنات جناب سیدہ لے کے تا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان کے نام پر ہم گھر میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد عبادت کریں گے، دعا کریں گے. اچھا ان معصومین سے منسوب نمازیں ہیں، زیارتیں ہیں، وہ تمام اعمال کریں. بہت اچھا موقع ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا. ان 14 دنوں کے اندر وہ ولایت، عقیدہ، محبت، اہل بیت سے رابطہ، توسل، قرآن، روحانیت، فکر، تزکیہ نفس، سب کچھ اپنے بچوں تک پہنچا دیجیے. یہ اسی بات پر آ گئی بالکل شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس وقت رحمت کے دروازے کھل چکے، رحمت کے دروازے کھل گئے. آپ اندازہ لگائیے ہمارے بچے، بعض گھروں میں تو ایسا ہے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی 1 گھنٹہ مل جائے. قدرت نے تم پر کتنا احسان کیا، 2 ہفتے 3 ہفتے پورا وقت تمہارا اور تمہاری فیملی کا ہے. پھر آپ کو مستقل وضو میں رہنے کی عادت پڑ جائے. جی ہر وقت ہاتھ دھوئیں. ہاتھ بالکل. اچھا ہاتھ دھلنا یہ طہارت، اسلام جو ہے نا، بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام اس کی بنیاد نظافت پر ہے، اس کی بنیاد طہارت پر بھی. تو روح بھی پاک رہے، جسم بھی پاک رہے، لباس بھی پاک رہے، زبان ذکر کے ذریعے سے پاک ہو، استغفار کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہیں، آنکھیں پاک ہو جائیں. بہت سے گناہ کیے ہم نے. تو آئیے بہترین موقع. تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں آپ کے نکلنے سے کوئی بیمار پڑ جائے گا. آپ کی شرعی ذمہ داری تو میں بتا چکا. اخلاقی طور پہ بتائیں کہ ایک آدمی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ جاتے کس لیے؟ وہ اچھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی مریض کے پاس ملنے کے لیے گیا ہو، فروٹ یا فلاور کے بجائے ایک چھوٹی سی شیشی میں پوائزن لے گیا ہو. آپ کا آخری وقت ہے، بیمار ہیں، یہ لیجئے میں آپ کے لیے زہر کی شیشی لایا ہوں، مر جائیے گا. جب یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ اس بات کا اندیشہ ہے تو آپ کے نتیجے میں دوسرا بیمار پڑ جائے گا. اسلام صحت تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام مرض تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا. اسلام زندگی دینے کے لیے آیا ہے. اسلام موت کا فرشتہ نہیں بنا ہے، ٹھوکروں پہ زندگی. تو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں باہر نہ نکلیں. جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قوانین. اچھا صورتحال یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حکومتوں کی تو سرحدیں ہیں لیکن پروردگار عالم کی حکومت کی کوئی سرحد نہیں ہے. لیکن آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک ہی طرح کا قانون اور اس کو نافذ کیا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے سرحدیں ختم ہو رہی ہیں، رب الارباب کا حکم نافذ ہو رہا ہے، اور اس کے مکمل نفاذ کے لیے روح دین، روح شریعت، منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں. شاید یہ زمین ہموار ہو رہی ہے. جو علائم ظہور امام زمانہ ہیں ان میں یہ چیزیں بھی تو شامل ہیں. تو اس کا لگ رہا ہے زمین ہموار ہو رہی، سرحدیں ختم ہو رہی، ایک قانون نافذ ہونے جا رہا ہے، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں بہت سارے نان مسلمس بھی ایسے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ عموماً اس چیز پہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کہیں نماز ہو رہی ہے تو نان مسلمس پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رکوع کیسے ہو رہا ہے، سجدہ کیسے ہو رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ. بالکل صحیح. تو یہ چیز ایسی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اپنا خیال کرنے کی. بلکہ مجتہدین نے تو یہاں تک کہہ دیا، میں نے کہا نا کہ آپ پوائزن نہ دیجیے، زندگیاں بانٹیے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نکلتے ہیں، بیمار ہیں،
تو نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہے، دوسروں کو خطرہ ہے. دوسروں کو. اور آپ کا دین جو ہے جان دینے والا دین نہیں ہے، جان لینے والا نہیں، جان بچانے والا دین ہے، قربانی والا دین ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ایک شخص ڈوب رہا ہے، ہم نے کہا میں نے تو ابھی نیت ہی کی تھی، پہلی تکبیر کہی تھی اللہ اکبر، اب 4 رکعت نماز تمام کیجئے، اس بیچ میں وہ شخص مر گیا. دین نے اجازت دی ہے؟ دین نے کہا آپ نماز توڑیے، جائیے اس شخص کو بچائیے. آپ تو پتا چلا میری نماز کا کیا ہوگا، کہ تمہاری نماز اس وقت یہی کہ اس کو بچا لو، اس کے بعد نماز کو پڑھو. تو بندہ بھی بچ جائے، اگر بندہ بچے گا تو یہ دین کا حصہ ہے، اور یہی تربیت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی رضامندی بھی، اللہ کی رضامندی ہے، یہی اطاعت الہی ہے. لہٰذا جس وقت جس چیز کا حکم دیا جائے، وضو کا حکم ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، تیمم کا حکم ہے تو وضو نہیں کر سکتے ہیں، روزے کا حکم ہے تو افطار نہیں کر سکتے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بلا آپ نے ماشاءاللہ سے اس میں کئی سوالات ایسے تھے جو آپ نے کور کر لی ہیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نماز جماعت کی بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ نماز جماعت ظاہر ہے آپ اس وقت نہیں کر سکتے. ہاں اس وقت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ رولنگ ہے نا کہ آپ کو 1 سے 2 میٹر یا 3 میٹر تک کا فاصلہ رکھنا ہے. اب اگر اس طرح کا فاصلہ رکھنا ہے تو نماز جماعت کے لیے جو شرط ہے وہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں. تو جب وہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں تو لہٰذا آپ کی نماز جماعت نہیں ہوگی. لہٰذا آپ گھر میں نماز پڑھیں. بلکہ اس بیچ کے اندر جب گھر میں نماز پڑھیں نا تو میں آپ سے بتاؤں کہ پوری عمر انسان سیکھتا رہتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو گہوارے سے لے کے قبر تک حاصل کرنا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں 50 سال عمر، 30-35 سال نماز جماعت میں شرکت کی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں پتا کہ رکوع سے جوائن کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کس طرح کرنا. غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر ہمارے بچے، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھر میں جب ہیں تو جن کو نماز جماعت کے احکام معلوم اپنے بچوں کو بتائیں. جنہیں نہیں معلوم ہے بہت آسان ہے نا، کیا کریں، آپ جائیں یوٹیوب پہ دیکھیں کہ جو علماء کی کیسٹس موجود ہیں، علماء کی انسٹرکشنز یا کلاسز موجود ہیں، نماز جماعت کے احکام بتائیں، بچوں کو بتائیے. یہ 14 دن کے بعد جب بچہ باہر نکلے گا تو اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنی آ جائے گی. مجلس یقیناً اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. زندگی ہماری ہے، مقصد حیات ہے. چاہے وہ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، چاہے وہ نجف کا حرم ہو یا کربلا کا حرم. ابھی تو ہم پچھلے 15-16 سال سے شکر ادا کر رہے تھے، خوش تھے، اطمینان تھا. لاکھوں کروڑوں لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے. آج پھر یہ آزمائش آ گئی. معبود کہ ہم تیری نعمتوں کی قدر نہیں کر سکے؟ کیا یہ ہمارے گناہ کی سزا تو نہیں کہ ان پیشانیوں کو اب تو نے اپنے گھر میں سجدے کے لائق نہیں سمجھا ہے؟ اب یہ سینہ کربلا میں بارگاہ حسینی میں ماتم کے لائق نہیں رہا. ہماری ان چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے اور تنہائی میں گڑ گڑائیں ماتم کریں، روئیں، گھر کو عزا خانہ بنا دیں، گھر کو مجلس خانہ بنا دیں، گھر کو عبادت خانہ بنا دیں. اور پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے بھی تو ہیں قبورنا فی قلوب محبینا، ہماری قبریں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں. یہ عزا خانے ہیں. تو قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکران نعمت کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا عذاب شدید ہوگا. پروردگارا سراپا تقصیر، اپنی غلطیوں کا اعتراف تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دے. پروردگارا ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو مقدس بارگاہوں کے دروازے بند ہو گئے وہ بھی کھل جائیں. آئیے جب روح کی، جسم کی،
صحت ہو جائے گی, تربیت ہو جائے گی نا, انشاءاللہ وہ خدا جو غفور الرحیم ہے, جو یہ کہتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اتقى, کہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں, اس کو معاف کرتا ہوں جو توبہ کرتا ہے, جو ایمان لاتا ہے, جو عمل صالح کرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو آئیے یہ 14 دن کے جو ہمارے ہر دن کے ایک پروگرام بنا لیں, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا مقدس اور پاکیزہ بنا لیں. آنکھیں ظہور کی رات, غیبت کی رات بہت طولانی تھی لیکن ظہور کا سویرا دکھائی دے رہا ہے. الیس الصبح بقریب متی ترانا و نراک, ہم کب آپ کو دیکھیں گے, کب آپ کی زیارت کریں گے. این الحسن و این الحسین, حسن کہاں ہے, حسین کہاں ہے, ابنائے حسین کہاں ہے, کہاں ہے جو شریعت کو زندگی دینے والا ہے. آئیے توبہ استغفار کریں, گڑ گڑائیں, اپنی آنکھوں کو اس لائق بنا لیں کہ یہ آنکھیں اپنے مولا کا سامنا کرنے کے لائق ہو جائیں, ہاتھ بیعت کے لائق ہو جائیں. تو تربیت و تزکیے کا وقت ہے. قبلہ اب کچھ سوالات ایسے ہیں جو کچھ ان کے جوابات جو ہیں بہت, آپ سے سوالات خاص طور پہ لوگوں نے بولا تھا یہ کرنے کے لیے. سب سے پہلے آگے چلتے ہیں کیونکہ اس وقت جو وبا چلی ہوئی ہے اس میں کئی اموات بھی ہو رہی ہیں. تو اس وقت ملت اسلامیہ ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل میں اس وقت گھری ہوئی ہے. تو اس میں کچھ میت کے حوالے سے بھی لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں کہ اس بیماری سے, جیسے یہ بیماری لگ رہی ہے, یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور اگر آپ چھو رہے ہیں یا اس کے ہاتھ میں کچھ آپ کو لگ رہی ہے تو آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ سب سے پہلا یہ کہ آخری وقت میں جب مردے کی آنکھ کھلی رہ جائے یا دہانہ کھلا رہ جائے تو اس کے لیے کیا احکام ہے, کس طریقے سے ہم یہ کریں؟ سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر فرما, کریم موت آسان فرما. تو نے زندگی بھر ہماری عزت اور آبرو رکھی ہے, موت کے وقت رسوا نہ کرنا, اچھی موت عطا کرنا, اور ایک معزز موت, اور ساتھ ہی ساتھ غسل و کفن و دفن نصیب ہو. حکم سے پہلے ایک منظر رسول کے صحابی خاص ہیں, اہل بیت کی بارگاہ میں مقرب ہیں حضرت ابو ذر, سچ کی علامت ہیں, ظلم کے خلاف قیام اور مقاومت کی بہترین مثال. مدینے میں سچ بولتے ہیں, حکومت وقت کے خلاف قیام کرتے ہیں, نکال دیے جاتے ہیں, جلا وطن ہوتے ہیں. ربضہ میں ہے جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے, کوئی نہیں پاس, پتہ ہے ایسے موقع پہ ابو ذر نے جو جملہ کہا ہے اسی جملے سے میں آگے بڑھوں گا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں, بیٹا جوان کی موت بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیتی ہے, اس نے میری کمر توڑ دی ہے, لیکن شکر ادا کرتا ہوں میں کہ تیری موت کے وقت تیرا بوڑھا باپ تو موجود ہے جو تجھے غسل و کفن دے سکے. اسلام میں غسل و کفن اور مریض کی عیادت دو اہم ترین کام ہیں. اتنے اہم ترین کام ہے کہ اعتکاف چھوڑ کے جانے کا حکم ہے, طواف چھوڑ کر جانے کا حکم ہے, طواف تک. تو آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم ہے. ایک مومن کے دوسرے مومن پہ جو حقوق ہیں وہ 70 بیان کیے چھٹے امام نے, ان میں سے دو اہم ترین حق ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جائے تو ایسا ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہے, اور اگر حاجت پوری کر دے تو ایسا ہے جو شہید جو بدر اور احد کے اندر نبی کے ساتھ جنگ کے میدان میں شہید ہوا ہو. کتنا بڑا درجہ ہے ایک مومن کے اندر. لیکن اب خداوند تعالیٰ میں دعا یہی کروں گا, سوال جواب دینا ہے, لیکن کریم ہے, شافی ہے, شفا کا دینے والا, قادر مطلق ہے, اس
کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ اس وبا کا خاتمہ فرما، تمام انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق الہی کی، اس لیے کہ ہم تو صرف مسلمانوں کی، انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جانور اور پرندوں کو بھی تو مشکلات ہیں، اس پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہے، لیکن ناظم خدا کی ذات ہے، پروردگارہ رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے، تو اس مرض کا خاتمہ کر دے۔ لیکن ہر زندگی کا اختتام موت پر ہے، کوئی بچ ہی نہیں سکتا، وبا تو آ گئی ہے، ہاں ایک دن میں شاید 4 موتیں ہوتی تھیں، اب 400 موتیں ہیں، غسل و کفن مشکل ہو گیا، شاید لوگ غسل و کفن دے لیتے، لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے ہاتھ لگانا مشکل ہے، تمام چیزیں، تو اس میں احکامات۔ آپ کا جو پہلا مسئلہ جو ہے یہ، کیونکہ مستحب ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اس کے قریب جب موت ہو جائے تو قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بہرحال تلقین کریں کہ کلمہ وغیرہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ صافات کی تلاوت ہے، اور آیت الکرسی ہے، دیگر آیتوں کی تلاوت کے بعد عقائد کا اظہار کیا جائے۔ پھر اس کے جب موت ہو جائے تو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ فوراً اس کی آنکھیں بند کر دے، مونڈ بند کر دے، ہاتھ کے لیے انگلیوں کو سیدھا کر دے، تمام چیزیں، ورنہ کئی مرتبہ یہ نہیں ہوتا تو جو غسل دینے والے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف ہو جاتی، جسم جب سرد پڑ جاتا ہے تو یہ حکم ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ ہے نا کہ اگر ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر اس وقت جس کی موت اس کے پاس ہے کون، تو یہ مستحب ہے۔ تو ایک اس طرح کے کئی سوال ہیں، تو آغا سیستانی کا جو جواب ہے کہ جب خوف ہو اور واجب کے مقابلے میں تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، جب ضرر ہو، خوف ہو واجب کے مقابلے میں تو واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ ساقط ہونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں، فور دی ٹائم بینگ، اتنی دیر کے لیے وہ ساقط ہو گیا۔ لیکن اگر وہ مستحب اور مکروہ کے مقابلے میں خوف ہو، کہ مستحب ہے نا اس کو بند کرنا، نہیں بند کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہونٹوں کو ملا دینا مستحب ہے، نہیں ملایا تو کوئی مسئلہ نہیں، شرعی طور پہ حرام نہیں کیا۔ تو کہ اگر مستحب اور مکروہ کا موقع ہے تو لزوم الاجتناب، تم پر پھر بچنا لازم ہے۔ اس وقت واجب کیا ہوا آپ کے لیے؟ بچنا ہے، لہذا چھو دینے سے مشکل پیدا ہو جائے گی، وہ تو اپنی زندگی کا اختتام اس کا ہو گیا، آپ چھو رہے ہیں، وہ مستحب کرنے کے لیے گئے، پتہ چلا آپ بیمار پڑ گئے، آپ سے پڑوس میں دوسرے ہو گئے، پوری فیملی افیکٹڈ ہو گئی، تو اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اچھا قبلہ، اس کے ساتھ ہی ایک اور ہے کہ میت کو تنہا چھوڑ نہیں سکتے جیسے کہ ہے، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں اس وقت؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ میت افیکٹڈ ہے، اور غسل و کفن کے بھی آگے سوالات بہت سارے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ یہ دیکھیے نا کہ وہاں پر اگر میت ہے، اس میت کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوں گے تو پتہ چلا میتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لہٰذا اب ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے، پھر وہی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور جب مستحب اور مکروہ کی بات ہے تو لزوم الاجتناب، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب اس کا احترام میت کا رکھا جائے، وہاں پر قرآن مجید کی اگر وہ آپ کیسٹ وغیرہ لگا دیجئے، دوسری چیزیں تلاوت ہو سکتی ہیں، تو اس طرح کا کام کر لیں، لیکن یہ کہ دوسرے لوگ فاصلہ رکھیں، پرہیز کریں۔ اچھا قبلہ، اسی کے ساتھ ہی ایک اور کہ غسل و تیمم اور قنوت وغیرہ یہ سب، اس کی کیا احکامات ہیں، کہ کس طرح احتیاطی دیکھیں، غسل واجب ہے اور اس کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہ دیکھیں کہ غسل و کفن و دفن واجب کفایہ ہے، یہ واجب اٹھے گا نہیں مگر کہ کوئی دوسری ریزن آ جائے۔ اس سے پہلے کہ کیونکہ یہ سارے مسائل کچھ میں نے آغا سیستانی کے جواب دیے، ان کا جواب دینے سے پہلے تفصیل آغا خامنئی کا بھی جواب سننا ہے۔ آغا خامنئی کہتے ہیں اس خوف کے ساتھ محض یہ وجوب ختم نہیں ہو جاتا غسل و کفن و دفن کا۔ پھر آپ کہتے ہیں ایسی صورت کے اندر اگر آپ کو اس کے لیے ایکسپینسز لازمی ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایکسپینسز سمجھئے کیوں؟ کیونکہ نارمل حالات میں ہم جو غسل لے دیتے صورت اور ہے، زیادہ سے زیادہ گلوز پہن لیتے تھے، اب تو آپ فلی کورڈ کریں گے اپنی باڈی کو، آنکھوں کو بھی کور کریں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پورا جسم جو ہے، لباس، ہاتھ، پیر، سر، چہرہ سب کور ہے، جوتا، یعنی کہیں سے بھی ٹچ بھی نہ کرنے پائے، اور پھر اس کے بعد اس کو فوراً ہٹا دیا جاتا ہے اس ڈریس کو، تو اس کے اوپر ایکسپنسز آتے ہیں۔ تو آغا خامنئی کہتے ہیں کہ اگر وہ ایکسپنسز بھی اٹھانے پڑیں، ہزینہ کرنا پڑے، وہ کریے اور اس کے بعد دیجیے، یعنی غسل ان کی نظر میں یہ اگلا مرحلہ کہتے ہیں۔
اگر یہ ممکن نہیں ہو پاتا تو پھر اس کے بعد تیمم کے ساتھ. اور تیمم کے لیے پھر وہی کہتے ہیں کہ وہ تمام جو تینوں غسل کے بدلے میں تیمم کرایا جائے گا, اور وہ تیمم میت کے ہاتھ سے تیمم کروایا جائے گا, آپ پکڑ کے کریں گے. لیکن آپ کے لیے اس کا خطرہ, آپ نے دستانہ تو پہنا ہے, گلوز پہنا ہے, اس کے بعد بھی خطرہ ہے آپ کے لیے. تو پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ اس پہ نہ لگا, اپنا مطلب یعنی کہ گلوز والا ہاتھ لگا کے تیمم کریں, کیونکہ تیمم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کی اسکن لگنی چاہیے. اب آپ کی اسکن تو لگائیں گے تو مشکل پیدا ہوگی, تو اتنا لمبا سا گلوز پہننے کے جس میں آپ کی اسکن کو نہ لگے, اور اس میں بھی ہے کہ انفیکشن کا یا دیگر خطرہ نہ ہو, تو یہ کیا جائے گا. آغا سیستانی کے جواب بڑے مرحلے وار ہیں. آغا سیستانی کہتے ہیں اچھا ایران میں اس طرح سے غسل و کفن کی پوری ٹیم تیار کی گئی ہے, اور یہ اس طرح کے احکامات بھی لوگوں میں سرکولیٹ کیے گئے ہیں, اور کس طرح سے لوگ دے رہے ہیں پوری ڈریسنگ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر یہاں پر ایک چیز آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ جو غسل کا طریقہ وہ غسل دیا جائے. اگر وہ غسل ممکن نہیں ہے, پہلے تو دیکھیں تاکید ہے, کئی مرتبہ آخری والے نتیجے کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں, اس کے بعد کہہ دیا کہ آغا سیستانی نہیں کہہ دیا. نہیں, ترتیب ہے, یاد رہے. پہلی ترتیب تو یہ کہ غسل دیا جائے گا, احتیاط کے جو قوانین ہیں, جو پریکاشن ہیں, جو میڈیکل کی انسٹرکشن ہے, جو ہیلتھ کے انسٹرکشن ہیں, وہ فالو کی جائیں گے, وہ تمام فالو کی جائیں گے, اور اس کے بعد غسل دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رسک فیکٹر بڑھا ہوا ہے, خطرہ بڑھا ہوا ہے. ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ اگر غسل ترتیبی ممکن نہیں ہے تو غسل ارتماسی دے دیا جائے گا. سیکنڈ اسٹیج آ گیا کہ غسل ارتماسی, کیونکہ پھر پانی اور اس کا انوالومنٹ اور دوسرے مسائل بڑھ رہے ہیں, کہ غسل ارتماسی ممکن نہیں, تب تیمم. پھر تیمم کے لیے, اور اگر یہ لاسٹ ہے ایسا نہیں, اور الحمدللہ یہ درمیان والے حصوں میں ہی, اور تمام جو آغا خامنئی والا فتویٰ تھا تمام کی روشنی میں ویسے ہو جا رہا. اگر ایسا نہ ہو, کیونکہ کئی جگہوں پر یہ ہو رہا اور اس کے بعد فوراً لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا, اگر اتنا خطرہ بڑھ گیا, خدا نخواستہ بھی ایسی صورت نہیں, لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ پورا پہننے کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی غسل دینا ممکن نہ ہو اور جان کو خطرہ ہو جائے تمام, ایسی صورت میں یقیناً احترام میت, مومن کی میت کا احترام بہت ہے. اتنا ہی احترام ہے, آپ اندازہ لگائیں نا, اتنا ہی احترام ہے کہ آپ کے اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے, ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے. ہمارے مردے کا احترام تو دیکھیں, ابھی جو سوال بھی آپ نے کیا, ان اٹینڈڈ نہ, اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, رہیں آپ وہاں پر, تلاوت کرتے رہیں, دعائیں پڑھتے رہیں, روشنی کا انتظام کریں, یہ کہا گیا. تو محترم ہے, لیکن صورتحال ایسی پیدا ہوگی, تب اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو گئی اور خدا نہ کرے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہر طرف میت ہی میت ہے, تو اب ایسی صورت میں پھر اس کے بعد ایسے ہی اسے دفن کر دیا جائے گا. کفن کا کیا ہوگا؟ ہاں, پھر غسل کے بعد والی کفن کی منزل ہے, تو کفن کی منزل کا بھی ہے کہ اگر اس کو کفن دیا جا سکتا ہے, ورنہ پھر وہ جو پہلے والا جو آپ کا غسل ہے, کفن ہے, دفن ہے, مطلب غسل ہے, کفن ہے, مطلب غسل ہے, حنوت ہے, کفن ہے, نماز میت ہے, دفن ہے, وہ پانچوں فالو کرنا ہے. پہلے مرحلے میں نے بتایا, نہیں ہو سکتا ارتماسی پہ جائیں گے, ارتماسی نہیں ہوا تیمم. اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال, ابھی تک یہ پیدا نہیں ہوئی ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں ابھی تک پیدا اگر ہوگی. اسی طرح سے ایک چیز اور ہے, ایک سوال کیا گیا آغا سے, کیونکہ ہمارے مجتہدین و فقہا کا یہی معاملہ ہے کہ بعد کی بھی جو پاسبلٹیز ہیں ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے پاس موجود ہے. اسی لیے تو امام نے کہا کہ غیبت کے زمانے میں جب نئے مسائل پیدا ہوں, وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا, تو پھر ان فقہا کی طرف رجوع کرنا. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, کیونکہ یہ تم پر ہماری حجت ہیں اور ہم ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں, تو ان کی طرف رجوع ہے. تو اگر یہ سچویشن پیدا ہوئی تو کہتے ہیں کہ صندوق, ایسے تو میت آپ ایسے رکھتے ہیں, اس کے بعد اوپر سے بند کرتے ہیں, کہ صندوق میں رکھ کے جو ہمارے یہاں مرسوم نہیں ہے, تو کر سکتے ہیں. تو کہاں ہاں صندوق میں بھی رکھے تاکہ باہر نہ پھیلے ڈیزیز کے اسپریڈ ہونے کا ڈر ہے. تو کہا اس کو صندوق میں رکھیں گے, لیکن حکم شریعت دیکھیں ساکت نہیں ہو رہا, کہ لیکن اسے اس طرح سے لیٹائیں گے اس پہلو پہ کہ لیٹا ہو صندوق میں تو قبلے کی طرف ہو, داہنی کروٹ قبلے کی طرف ہو. جی بہت خوبصورت.
اور بہت ساری چیزیں اس میں بھی کور ہو گئیں. بہت سارے اس باکس کا جو تھا صندوق کا سوال، یہ بھی اگلا سوال ہی تھا میرا آپ سے پوچھنے کے لیے، تو ماشاء اللہ سے ہی کور ہو گیا کہ ہمیں صندوق میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایسے حالات میں. ایسے حالات میں یہ نہیں کہ غیر ضروری طور پہ اگلے اسٹیج پہ جائیں، ہمیں ترتیب پر جانا ہوگا. بالکل. تو ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے ضرورت تو. پڑتی اور ہے تو اس کا یہ ہے کہ قبلے آپ نے کی دیکھا طرف کئی چلیں. مرتبہ دوائیں ہیں جو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز دے رہے ہیں، کہ یہ تو آپ کو لینی ہے، اور کچھ دواؤں کے لیے لکھتے ہیں اف یو نیڈ اٹ، اف نیڈ اٹ. اگر آپ کو ضرورت ہو. تو یہ اگلا مرحلہ ہے. تو حکم اولی غسل ہے، قنوت ہے، کفن ہے، نماز ہے اور دفن ہے. بہت 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 شکریہ قبلہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. خاص کر پی ڈبلیو نے اس چیز کی آگے بھی ورکنگ کر رہے ہیں، جیسے کہ بہت سارے این جی اوز پورے میلبرن میں کام کر رہے ہیں، اس طرح پی ڈبلیو بھی کام کر رہا ہے. تو پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن آسٹریلیا، تو اس کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں کو بتائیے کہ جو ورکنگ کر رہے ہیں لوگ، تاکہ ان سے رجوع کریں، اور جو ضرورت مند ہیں اس ماحول میں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی جابس چھوٹ چکی ہیں، اور بہت سے لوگ ضرورت مند ایسے ہیں جن کے گھروں میں ظاہر چھوٹے بچے ہیں، باہر جابس پہ ان کے والدین نہیں جا سکتے. تو اس کے بہت سے مسائل دیکھیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ سختیوں کے دور میں کچھ لوگ رحمت کے فرشتے بن کے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن ہے، کام تو ایک عرصے سے کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے خلوص کے ساتھ کر رہی ہے. اور جو کام خلوص کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بارگاہ اہدیت میں قبول ہوتا ہے. تو جو پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن ان آسٹریلیا ہے، اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہے نا. لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو آئسولیشن کا شکار ہیں، بیماری کی وجہ سے نکلیں گے دوسرے بیمار پڑ جائیں گے. تو ایسے ہی ایک بھوکے کو کھانا کھلانا بہت ثواب ہے. سورہ مدثر میں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ما سلککم فی سقر، جب جہنمی ہیں ان سے پوچھیں گے جنتی کہ بھئی تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لائے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہ پورا سلسلہ آخر میں کیا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو اب یہ بھوکے ہیں، اور یہ وہ بھوکے ہیں کہ اگر باہر نکلتے ہیں تو دوسرے لوگ بیمار پڑ جائیں گے. تو لہٰذا اس کام میں دو کام ہو رہا ہے، ایک بھوکے کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس سوسائٹی میں اس بیماری کو اسپریڈ ہونے سے روکا جا رہا ہے. لہٰذا اس عمل کے اندر کار خیر میں یہ آگے آئیں، جو لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں، فائنینشیلی سپورٹ کر رہے ہیں، جو فزیکلی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سخت وقت کے اندر کر رہے ہیں، تو وہ تو قابل تعریف ہیں. لیکن جس طرح سے بیماری پھیلی ہے، جس طرح سے مسائل ہیں، کہ تعداد کم ہے. ہمارے پاس ان برادرز کے پاس جو ہیں، برادرز کے پاس والنٹیئرز کم ہے، ریسورسز کم ہے. تو بہترین وقت ہے خدا کی راہ میں خرچ کیجئے. وہ خدا جو ایک کے بدلے 10 کا وعدہ کرتا ہے، جو ایک کے بدلے 70 کا وعدہ کرتا ہے، جو ایک کے بدلے 1000 کا وعدہ کرتا ہے، اور جو ایک کے بدلے بے حساب کا وعدہ کرتا ہے. تو ان کی مدد کی جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے. میری ان سے بات بھی ہو رہی تھی پی ڈبلیو والوں سے، تو ماشاءاللہ سے مجھے ان کے ممبر سے میری گفتگو جب ہوئی تو یہ تک پتہ چلا کہ وہ صرف مسلمانوں تک چیزیں نہیں پہنچا رہے، نان مسلمز جو ہیں باقاعدہ وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں. اب جیسے کہ کچھ لوگوں کی اولادیں آئسولیشن میں، لیکن اب ان کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی ہمارے والدین ہیں، ان تک کھانا کیسے پہنچائے، ان سے کانٹیکٹ کیا. ہاں بھی مجھے پتا چلا تو اس طرح بھی کہ آپ اندازہ لگے. اچھا یاد رکھیں کہ یہ بہترین وقت ہے تبلیغ کا. بالکل. یعنی تبلیغ یہ تھوڑی نہیں کہ آپ جا کے کہہ دیں کہ تم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، جو کہ آلریڈی پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے نہیں، غیر کو بھی ہم جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ عملی تبلیغ ہے. کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم. سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم لوگوں کو دعوت دو زبان کے استعمال کے بغیر. یہ عملی تبلیغ ہے. جائیں مدد کریں،
اور بلکہ ایسی صورت میں غیر مسلمین تک، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر ہم ہیں، جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلمین کی تعداد زیادہ ہے. اب اس میں جب اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا، تو آپ اندازہ لگائیں آپ بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام عام کر رہے ہیں. اسلام عام کر رہے ہیں. اور بتا دیں، کیونکہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہمدردی نہیں، اسلام میں مرسی نہیں، اسلام لوگوں کا سپورٹ کرنا نہیں جانتا، اسلام کے پاس ٹالرنس نہیں ہے. بتائیے، اسلام امن کا مذہب ہے، کوآپریشن کا مذہب ہے، ہیلپ کا مذہب ہے، اسسٹنس کا مذہب ہے، لو کا مذہب ہے، افیکشن کا مذہب ہے، سپورٹ کا مذہب ہے، سختیوں میں ڈیزاسٹر کے وقت اپنا سب کچھ دے کر انسانیت کو بچانے کا مذہب ہے. جبکہ اس دور میں اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے. اور لیکن اس دور میں اگر آپ اب یہی وقت ہے اسلام کو اصلی شکل لوگوں کو دکھانے. اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے. خراب کون کر رہا ہے؟ مخالفین کر رہے ہیں. میرے چہرے پہ اگر کسی نے کوئی گندگی لگا دی تو میں کیا کروں گا؟ صاف کریں گے. تو یہ وہی وقت ہے، یہی وقت. بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور اسی کے ساتھ ہی میزبان ظفر عباس کو دیجیے گا اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ ہم جہاں رہیں خوش رہیں اور ایک دوسرے کا خیال کیجیے. یہ وقت ہے بالوطنی دکھانے کا. جس وطن میں آپ رہتے ہیں اس کے رولز کو آپ فالو کیجیے، اور بھائی چارگی دکھانے کا، ایک دوسرے سے محبت شیئر کرنے کا. اور محبت یہ ہے کہ اپنے ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. جس طرح علامہ صاحب نے آپ تک پہنچائی یہ بات کہ اس وقت تین چیزیں ایک ساتھ ایک پیس پہ کھڑی ہوئی ہیں: علم، علماء، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں، سائنٹیفک ایکسپرٹس، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشینز، جتنے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک پیج پہ. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کس طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کوششوں میں ہیں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں، آپ بچ کے رہیں. جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں اور صحت یابی کی طرف جائیں. جو بچے ہوئے لوگ ہیں، جو کسی چیز سے افیکٹ نہیں ہوئے ہیں، جو اس کرونا وائرس سے افیکٹ نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے صحت یابی کے اندر رہیں. اور اسی کو ہمیں اپنے ساتھ مد نظر رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے. آخر میں قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ماحول کے لیے دعا ضرور کروائیے. الہی بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا واسطہ. اس سخت وقت میں، اس آزمائش کے وقت میں، پروردگار اس ابتلا کے وقت میں ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرما. کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ وہ گناہ کے جو عذاب کا باعث ہوتے ہیں انہیں معاف فرما. پروردگارہ وہ گناہ جو رحمتوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں انہیں معاف فرما. وہ گناہ جو رسوا کر دیتے ہیں انہیں معاف فرما. وہ گناہ جو دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں مانع ہوتے ہیں انہیں معاف فرما. پروردگارہ ہم سب پر رحم فرما. پروردگارہ اس وبا کا خاتمہ فرما. ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما. جو جہاں جہاں بیمار ہے، کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ہماری جسمانی، لسانی، روحانی، فکری، عقیدتی، بصیرتی تمام بیماریوں کو دور فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما. کریم امام کے ظہور کے لائق بنا. آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا. ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا. قدموں کو ان کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا. نسلوں کو نصرت کے لائق بنا. کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے ظفر عباس اور حجت الاسلام المسلمین علامہ ابوالقاسم رضوی صاحب کو. اللہ حافظ، فی امان اللہ.